आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पनामा केस की समाअत के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमें बतौर सहाफ़ी ये गुमान था कि जूं पनामा लीक्स की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलती जाएंगी तो हमें ज़रा केस की नोक पलक जो है वो दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन 10-12 साल अदालत की कवरेज करके भी मैं ये कहने में इस वक्त आर महसूस नहीं करता हूं कि हमें नहीं पता चल रहा कि ये केस कब किस खम बैठेगा, क्योंकि अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं वो बड़ी मुख्तलिफ सी होती हैं। कभी अदालत कहती है कि हम आइनी कोर्ट हैं, हम ट्रायल कोर्ट नहीं हैं। कभी अदालत कहती है कि आप जिरा के लिए कब पेश करेंगे। आज ये जिरा का मामला जो था, आज नईम साहब ने, जो पीटीआई के नईम बुखारी साहब वकील हैं, उन्होंने कहा कि रहमान मलिक साहब की एक रिपोर्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो जज साहबान ने कहा कि क्या आप उन्हें जिरा के लिए पेश करेंगे। तो जिरा ट्रायल का हिस्सा नहीं है, शायद इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है। बहरहाल इस में जाए बगैर आज एक अहम डेवलपमेंट भी है। अदालत के अंदर जमात इस्लामी की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कमरा अदालत में बुला लें, जरा उनसे खुद ही तहकीक कर लें, पूछ लें कि ये पनामा लीक्स वाला मामला क्या है, असल कहानी क्या है। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज कमरा अदालत में माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि कल मैंने आर्टिकल 62-63 के हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी, मैं उनको अपने अल्फाज जो हैं वापस लेना चाहता हूं। और वो उसका जो क्रक्स था या बॉटम लाइन थी वो ये थी कि 62-63 का अगर अदालत ने इतलाक शुरू कर दिया तो हो सकता है फिर पार्लिमान के अंदर कोई ना बचे सवाए सिराजुल हक साहब के। आज इमरान खान साहब ने बहरहाल उसके ऊपर कह भी दिया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि बचे ना बचे पार्लियामान के अंदर कोई खैर है, मुल्क को बचा ले। गुफ्तगू का आगाज करते हैं, मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, मेंबर कायमा कमेटी सेनेट बराए इत्तलात, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके साथ तशरीफ रखते हैं। असदुल्ला भुट्टो साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। खुरम शेर जमान साहब, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बैरिस्टर अली जफर साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। निहाल हाशमी साहब, दरखास्त आ गई वजीर आजम साहब को कमरा अदालत में बुलाने के लिए, तो बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो मियाँ साहब के हवाले से हैं। वो फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट हो या जलसे के अंदर स्टेटमेंट हो, तो आपके मुखालिफिन तो यही कहते हैं कि ना उनके फैमिली मेंबर्स की ना मियाँ साहब की स्टेटमेंट्स आपस में मिलती हैं। तो बेहतर होगा अगर आप खुद आके वजाहत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, 12 प्राइम मिनिस्टर कमरा अदालत में जा चुके हैं और अगर अदालत ने बुलाया तो इसमें जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, मगर हमें यह भी देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्तस्ना है, आपके इल्म में होगा, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अदालत में आने से मुस्तस्ना उनको करार दिया। यही सवाल यूसुफ रजा गिलानी साहब की प्रोसीडिंग्स में भी उठा था। अच्छा, अब मगर मैंने इससे पहले आपको कह दिया अगर अदालत ने चाहे तो हम तो हमेशा आइन और क़ानून पे बिलीव करते हैं, अगर बुलाएगी तो ज़रूर जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने हर अदालत में, वो अवामी अदालत हो, पार्लियामेंट की अदालत हो या हमारी सुप्रीम कोर्ट की अदालत हो, वहाँ पे उन्होंने अपनी माफ़ी ज़मीर बयान किया और हमें हाथ कंगन को आरसी किया। प्राइम मिनिस्टर वी लव टू गो देयर। अगर अदालत महसूस करती है कि प्राइम मिनिस्टर आए तो ज़रूर जाएंगे, इसमें कोई हमें किसी बात की कोई आर नहीं है। तो अगर आप खुद जा सकते हैं तो इससे पहले जो इसका पहला हिस्सा था इस समाअत का, उसके अंदर अदालत ने कहा कि आप रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। अगर आप खुद जाने के लिए तैयार हैं तो इससे पहले रिकॉर्ड रख देते हैं अदालत के सामने, जिसके अंदर दुबई में पैसा कहां से आया, दुबई के बाद पैसा कहां गया, कतरी वाला पैसा जो है कहां रखा रहा, फ्लैट्स जो थे कतरियों ने कब खरीदे, और इस तरह की तफसील जो है उसके ऊपर एक शोरो गोगा उठा हुआ है हाशमी साहब, वो भी रख देते पहले। आपके सवालात बहुत वैलिड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इस सवाल के तनासुर में अगर आप देखें तो पनामा पेपर्स और उर्फ आम में पनामा लीक्स, इसमें कहीं भी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ का जिक्र और फिक्र नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो भी ट्रेल की बात हो रही है वो सऊदी अरब की हो, वो कतर की हो या वो दुबई की हो, आप सबके इल्म में होगा कि इत्तफाक ब्रदर्स की, इत्तफाक फाउंड्री को जब नेशनलाइज किया गया 1970
1992 میں. اس کے بعد جب دبئی میں انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا تو اس کے روئے روا یا مالکان میں سے محمد نواز شریف صاحب نہیں تھے, ان کے والد محترم تھے. اور قطر کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے وہ محمد نواز شریف صاحب کے نہیں ہوئے, ان کے والد محترم کے ہوئے. اور سعودی عرب میں بھی جو پلانٹ تھا وہ محمد نواز شریف صاحب کے نہیں تھے, ان کے والد محترم کے تھے. اور جو قطری شخصیت کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے وہ محمد نواز شریف صاحب کے نہیں ہیں, ان کے والد محترم کے ہیں. اب جن کاروبار میں محمد نواز شریف صاحب نہیں ہے اور دوسری طرف محمد نواز شریف صاحب 1997 میں تمام جو پاکستان میں کاروبار تھا اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. ہاشمی صاحب, آپ نے وہ پاناما پیپرز کی ویب سائٹ سے میاں صاحب کا نام نکلوایا تھا, اس ٹیم میں آپ بھی تو نہیں تھے جنہوں نے کانٹیکٹ کیا انہیں بائر بھائی یہ وزیر اعظم کا نام نکال دیں پاناما پیپرز کے اندر, آپ نے غلط ڈال دیا. آئی سی آئی جی کی ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں. آئی جی آئی جی کی ویب سائٹ میں نے اس کو 2-3 بار فالو کیا, اس میں جو ٹاک شوز ہوئے, میں ویب سائٹ مجھے آپریٹ نہیں کرنا تھا, مگر ایز اے وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لکھا جائے فیصل شکیل, شاید آپ کے والد صاحب کا نام ہو شکیل جی, تو اسی طرح میرا نام ہے نہال ہاشمی سن آف صغیر ہاشمی, تو حسین نواز سن آف محمد نواز شریف تھا. اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ یہ ایک ملک کے پرائم منسٹر ہیں, جن لوگوں نے بھی یہ پیش کیا کہ پرائم منسٹر, یہ مجھے ایسا لگا اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوا, مجھے نہیں لوگوں کو, کہ یہ ڈیلیبریٹلی یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں ایک جیسے تالاب میں ایک پتھر ڈال کر کے پانی میں ایک وہ طاری کیا جائے. میں آپ کو پھر بار کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف بہت ہی صاف گو آدمی ہے, آئین و قانون پہ بلیو کرنے والے ہیں, ان کا کہاں نہ ان میں ذکر ہے نہ ان کا فکر ہے. یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے کہ نہ ان کے نام کوئی آف شور کمپنی تھا نہ ہے. یہ اور بات ہے کہ جن کے نام آف شور کمپنی تھا انہوں نے اس کو چھپایا, جھوٹ بولا. اور 2011 میں 12 میں جب تقریر کر رہے تھے مینار پاکستان میں, تو انہوں نے کہ ایک بات میں کلیئر کرتا ہوں کہ میں کبھی اپنے قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا. انگلش میں کہتے ہیں کنسیل کرنا. اور 2015 میں اور 16 میں جب یہ پتا چلا کہ اب تو میں پکڑا جاؤں گا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میری بھی آف شور کمپنی تھی. ٹھیک ہے. ویسے تمام لوگوں کو آف شور کمپنیز کے حوالے سے تبھی پتہ چلا جب آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ کے اندر تفصیلات آئیں اور اس سے کچھ دیر پہلے جو انٹرویوز ہوئے. اچھا اسد اللہ بھٹو صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا, آپ نے درخواست دائر کر دی اب وزیر اعظم کو بلانے کے لیے, پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پکڑ لیں, اب آپ وزیر اعظم کے اوپر فوکس ہو گئے, یہ کیا نیا ایک جماعت اسلامی کی طرف سے درخواست آپ نے دائر کر دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ پاناما پیپرز کا جو کیس ہے اس کو تقریباً 100 دن ہو گئے ہیں, یہ چل رہا ہے. اور 100 دن کا مطلب یہ ہے کہ قوم 100 دن سے انتظار کر رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلے. ہمارا بنیادی طور پہ متحدہ حزب اختلاف کا یہ موقف تھا کہ پاناما پیپرز میں سب کے جن کے نام ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن آغاز جو ہے وزیر اعظم سے ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے. لہذا جماعت اسلامی نے بھی ٹی او آرز پہ دستخط کیے اور اس میں یہی بات آئی کہ بھئی ہم نواز شریف صاحب سے آغاز کیا جائے. نواز شریف صاحب نے خود بھی جو ہے اس پہ پارلیمنٹ کے اندر بھی 2-3 تقریریں کی اور ویسے بھی قوم سے خطاب کیا. اس ساری صورتحال میں پھر پارلیمانی کمیٹی بنی ٹی او آرز پہ, لیکن بدقسمتی سے وہ پارلیمانی کمیٹی بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی. تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم عدالت میں چلے جائیں. ہم عدالت چلے گئے. عدالت میں بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے, لیکن آغاز ظاہر ہے کہ سب سے بڑی شخصیت اس میں جو انوالو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے. آپ تو کمیشن کا بھی کہہ رہے ہیں, کمیشن بھی ابھی تک کہیں. تو میں نے ہم اصل میں ایک میں تصحیح کر دوں, میرے بڑے بھائی ہیں بھٹو صاحب, جو سب سے بڑا نام ہے وہ انہوں نے کہا نواز شریف کا. نواز شریف کا نام پاناما پیپرز میں نہیں, فیملی کا. اور انہوں نے خود اس کو اون کیا کہ بھائی میں اس لیے صفائی دے رہا ہوں تاکہ میری جو ہے وہ صفائی ہو جائے. اب اس کے بعد اسمبلی میں جب مسئلہ نہیں ہو سکا تو ہم عدالت چلے گئے. عدالت میں جو ہے مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں. ایک طرف قطری شہزادے کا خط ہے, ایک طرف ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں, ایک طرف جو ہے پھر ان کے جو ہے حدیبہ ملز کا ہے, دوسرے معاملات ہیں, کئی ڈاکیومنٹس اور کئی ریٹرنز اور کئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. تو ہمارے وکلاء نے اس میں ہمیں مشورہ دیا کہ اس کا حل یہ ہے
کہ نواز شریف صاحب گو کہ ان کا براہ راست نام نہیں ہے لیکن وہ آن کر کے اس کی وضاحت کریں کہ یہ سارا مسئلہ ہے کیا. تو اس لیے کہ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ گیلانی صاحب عدالت میں آچے کہہ چکے تھے. ٹھیک ہے آ گئے تھے لیکن وضاحت وزیر اعظم صاحب تو کر چکے ہیں نا. میں ذرا خرم شیر زمان صاحب آپ سے مخاطب ہوں, ہمیں یہ بتائیے گا آپ کا کیس بہت پھیل گیا پاناما پیپر کے بعد, 62-63 کے بعد اب آپ رحمان ملک صاحب کی ایک رپورٹ جس کا کبھی کوئی پتہ نہیں تھا کون سی عدالت میں گئی اور اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوا, لیگل ویلیو اس کی کیا تھی, وہ کوٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ آپ کیوں دائرہ کار اتنا وسیع کرتے جا رہے ہیں؟ آپ کو پاناما پیپرز کے اپنے کیس پر اعتماد نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعتماد تو بہت زیادہ ہے لیکن جس طریقے سے وقت گزرتا جا رہا ہے اس طریقے سے ثبوت اور ہمارے پاس وقت کے ساتھ آتے جا رہے ہیں. دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ اون کرتی ہیں منروا کو, اور ایفیڈیوٹ جو اسحاق ڈار صاحب کا تھا وہ ہم سامنے لے کر آ چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کے لاسز تھے جو ان کی فیکٹری کے اندر لاسز ہوئے ہیں وہ ہم نے ثابت کرے. منی لانڈرنگ کی ٹریل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. مطلب بے شمار چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ اس وقت پاناما جو ہے ایک نواز شریف کی فیملی کے لیے یہ دلدل ہو گیا ہے جس کے اندر یہ دھستے جا رہے ہیں, ان کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نو ڈاؤٹ ان کے بہت سارے ایسے سپوکس پرسن ہیں جو سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بچائیں اور ان کو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں. نہیں وہ سپوکس پرسن آپ کے بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ گرائیں اور وہ کہہ رہے ہیں بچائیں. تو جو نمبر آف پریس کانفرنسز یا پریس ٹاکس ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی اپنا تشویش کا اظہار کیا وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی, بلکہ اب تو وقفہ سماعت جب ہوتا ہے تب بھی پریس کانفرنس اور اس کے بعد بھی پریس کانفرنس, جواب الجواب چلتا رہتا ہے. وہ دیکھیں سر یہ اس وقت مقابلہ چل رہا ہے پاکستان مقابلہ چل رہا ہے نواز شریف فیملی اینڈ نواز شریف ہمسیلف. اب دیکھیں اس میں ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان جس تباہی کے موڑ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا اس خاندان نے, اپنی منی لانڈرنگ کہیں, ملک کو قرضے کہیں, یہ کرپشن کہیں, ہمیں پاکستان کو بچانا تو ہے, پاکستان کو باہر تو نکالنا ہے. ہم تو اپنا کیس لڑتے رہیں گے جس طریقے سے ہمارے پاس شواہد آتے رہیں گے. بہت ساری سیاسی جماعتیں ہماری مدد کر رہی ہیں, انڈیویجولز لوگ ہیں جو ہمیں آ رہے ہیں اور ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت دے رہے ہیں. تو جتنا دیر یہ پروسیڈنگ چلتی رہیں گی اسی بنیاد پہ ہم ثبوت اور فراہم کرتے رہیں گے. یہ تو میں آپ سے کہا ہے کہ یہ ایسا کیس ہے کہ یہ خرم صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں علی ظفر صاحب کو بھی اس کے اندر انوالو کروں گا. آپ ثبوت کس کو سمجھتے ہیں؟ ایسی تفتیش کی رپورٹ جو سال پہلے ترتیب دی گئی ہو اور کسی فورم کے اوپر اس حوالے سے فیصلہ نہ ہوا ہو وہ حتمی کہلائے گی؟ تو ثبوت آپ کس کو کہتے ہیں؟ سر دیکھیں نا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا ایفیڈیوٹ تھا اس بیسس کے اوپر ہی ان کو جو ہے جیل ہو جانی تھی, لیکن چونکہ این آر او اور مشرف کا این آر او اس میں وہ نکل گئے. دیکھیں ثبوت تو ہم نے فراہم کرنے ہیں, کنٹینیوٹی پہ دیتے رہنے ہیں. اب یہ عدالت کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے آنریبل ججز کی ذمہ داری ہے کہ اور ان کو کتنے مطلب میرے خیال سے میری نظر کے اندر تو کوئی ایسے ثبوت بچتے ہیں جو کہ نہ دینے ہو. انڈر کورشن تھی یہ کہا نہال صاحب, انہوں نے کہا it was quashed. It was quashed. اچھا علی ظفر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی علی ظفر صاحب یہ ثبوت جو کہے جا رہے ہیں, جس طرح رحمان ملک صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے آپ نے بات سن لی, اس کے بعد 164 کی اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات سن لی, تو عدالت کیسے فیصلہ کرے گی؟ یہ شواہد ہیں, یا بطور وکیل آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شواہد کب ہوں گی ایسی رپورٹس جو ہیں؟ دیکھیں جی, جو قانون کی بات کرتے ہیں اس وقت تھوڑی سی, قانون میں تو جو ڈاکیومنٹ یا ایک ایویڈنس آتا ہے جو ایگزیبٹ ہوتا ہے وہ صرف تب ہوتا ہے اگر وہ قانون شہادت کے مطابق ایویڈنس سمجھا جائے. باقی جو ڈاکیومنٹس ہیں یا دستاویزات ہیں یا وہ سارے بحث کا حصہ تو ہو سکتے ہیں لیکن شہادت کا حصہ نہیں ہو سکتے. اور 164 میں کیا کرائیٹیریا ہے علی صاحب؟ قانون شہادت میں کیا کرائیٹیریا ہے؟ مقصد کرائیٹیریا فار ایگزامپل ایک اگر ڈاکیومنٹ ہے, اگر وہ میں نے لکھا ہے تو مجھے سامنے آنا پڑے گا عدالت کے اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ڈاکیومنٹ پہ میرا سائن ہے اور میں نے اس کو لکھا ہے اور یہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. پھر میرے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوگی اور پھر ایک وہ ڈاکیومنٹ ایگزیبٹ ہوگا. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے
پی ٹی آئی کے وکیل نے کچھ ڈاکیومنٹ دستاویزات پیش کیے تھے جن کو مریم نواز بی بی نے ایک سٹیٹمنٹ فائل کی کورٹ میں کہ میرے سگنیچر ہی نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کورٹ کس طرح ویریفائی کرے گا کہ یہ سگنیچر مریم نواز بی بی کے ہیں یا نہیں ہیں, یہ انہوں نے ای میل بھیجی یا نہیں بھیجی. یہ ایک ٹرائل کورٹ کا کام ہے تھرو فورینزک ایویڈنس, یا مریم بی بی کو خود بلا کے ان کے اگر وہ ڈینائی کرتی ہیں تو پھر ایک ایکسپرٹ بیٹھے گا جو ان کے سگنیچرز کو کمپیئر کرے گا اور پھر فیصلہ دے گا کہ یہ سگنیچر ان کے ہیں کہ نہیں. ٹھیک, لیکن جو ٹرائل کا حصہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عدالت میں ٹرائل تو نہیں ہو رہی, عدالت نے کہا ہے کہ یہ تو آئینی عدالت ہے. جی, اس لیے یہ چونکہ یہ تو فیصلہ آئی تھنک بڑا کلیئر ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا, سپریم کورٹ تو ایک آرٹیکل 184 کے تحت ایک بڑا عدالت ہے. تو اس لیے ایک انوویشن کرنی پڑے گی, جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں. ایک کورٹ کو اگر یہ تصدیق کرنی ہے ڈاکیومنٹس کی تو مدد لینی پڑے گی کسی کمیشن کی, جس کمیشن کو آپ سپریم کورٹ کا حصہ ہی سمجھے. ایک وہ سپریم کورٹ کمیشن بنا دے گا, اور کمیشن بنانے کے بعد یہ دستاویزات کی تصدیق, ان کی ویلیڈیٹی, کیا وہ اصل ہیں جعلی ہیں, کیا سائن ہوئے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے علی صاحب, اب یہ آپ کا نقطہ نظر شروع سے رہا ہے کمیشن کے حوالے سے, ہمیں مختصراً بتا دیجئے, میں نے وقفہ لینا ہے, کہ اگر یہ سپریم کورٹ کمیشن قائم نہیں کرتا, جیسے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں, تو یہ انکویزیٹوریل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس وقت, جو موجودہ ڈاکیومنٹس ہیں اسی کی بنیاد پہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گا؟ دیکھیں, ان کی جب تک کورٹ کے سامنے ایک ایڈمیٹڈ ڈاکیومنٹ نہ ہو جو کہ بالکل صاف شفاف ہو اور ساری پارٹیز کہیں کہ ہاں یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ اصل ہے, تب تک سپریم کورٹ ڈاکیومنٹس پہ فیصلہ نہیں کر سکے گی. اور یہ انکوزیٹوریل اور جو آپ بات کرتے ہیں ایڈویسٹوریل, یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. یہ اس میں قانون شہادت یا دستاویزات کا اصل ہونا یا نقلی ہونا یا جعلی ہونا یہ نہیں اس میں آتا. وہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جب انکوزیٹوریل ٹرائی کر رہا ہو تو پھر وہ سوال پوچھ سکتا ہے, جبکہ ایڈویسٹوریل میں وہ صرف ریلائی کرتا ہے کہ دونوں سائڈیں کیا بحث کر رہی ہیں. تو یہ درست ہے کہ یہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز ہیں, لیکن اس سے یہ جواب نہیں ملتا کہ کیا عدالت ٹرائل کورٹ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ابھی فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے کہ میں نے کیا ڈاکیومنٹس خود دیکھنے ہیں, میں نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے, میں نے خود ٹرائل کرنی ہے, یا میں کمیشن کے ذریعے یہ سارا کچھ کروں گی. ٹھیک ہے, ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا. یہ ابھی آبزرویشن بھی کوئی ایسی نہیں آئی جو جس پہ یہ آپ ظاہر کر سکیں کہ کورٹ نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا. وہ کورٹ یہ اپنا مائنڈ کب میں, اس سے ہاشمی صاحب, ابھی علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ انکویزیٹوریل ہیں یا ایڈورسوریل ہیں پروسیڈنگز, عدالت جب جانچے گی کسی بھی ثبوت کو, اس کے لیے طریقہ کار وضع کرنا, اور علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کمیشن ہی ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں, اس پروسیڈنگز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کمیشن یا طریقہ کار جو ڈاکیومنٹس کو جانچنے کا؟ آج جب عدالت میں نے یہ دیکھا, عدالت میں جسٹس آصف سعید کھوچا صاحب نے کہا کہ وی لو ٹو ڈو, آپ چاہتے ہیں کہ ہم تفتیش کریں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ثبوت بھی ایگزامن کریں اور جمع کریں, اور آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم اس کے فیصلہ بھی صادر فرمائیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں, مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وی آر انڈر اوتھ. اور ایک وقت میں انہوں نے کہا کہ آپ جرا کے لیے کیا بلائیں گے رحمان ملک صاحب کو. جی, اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا آؤٹ آف مائی پیٹریوٹزم, میں حب الوطنی کے مطابق کرنا چاہتا ہوں, جذبہ حب الوطنی. تو عدالت نے کہا کہ یہ جب حب الوطنی جب تھا, اور یہی شخص جب حب الوطنی کے ساتھ سراسار شرشار ہو کے جب یہ وزیر داخلہ بنے, تو اس وقت ان کو وہ حب الوطنی یاد نہیں تھا. ایک جگہ پہ نعیم بخاری صاحب نے کہا, سر اثر وکیل تو تھے حامد خان صاحب, میں تو ایک اسٹیپنی ہوں. اب مجھے جھٹکا سا لگا کہ کیا پی ٹی آئی کے سارے ٹائر بسٹ ہو گئے, اب وہ اسٹیپنی پہ گاڑی چلا رہی ہے. اور پھر جب عدالت میں کہکہا لگا تو پھر نعیم بخاری صاحب نے کہا, کیا آپ مجھ پہ ہنس رہے ہیں؟ اب بھائی ہنسنے والے کام آپ اگر کریں گے تو ہنسیں گے, نہیں تو کیا روئیں گے. ہم رونا تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی ثبوت لے کے آتے ہیں اسے عدالت کہتی ہے کہ ردی کے ٹوکرے میں پھینک دو. جو بھی ثبوت لے کے آتے ہیں, یہ بات پڑھے لکھے وکلا ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایک ٹرائل کورٹ ہوتا ہے. دیکھیں, ایک میجسٹریل کورٹ کے پاس ایک پاور ہوتا ہے, ایک سیشن جج کے پاس پاور ہوتا ہے, ایک ہائی کورٹ کے پاس پاور ہوتا ہے,
اور ایک پاور ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ از این اپیلیٹ کورٹ. سوائے اس کے کہ آرٹیکل 184 سب کلاس 3 نے انہیں بہت زیادہ پاور دے دیا کہ وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. پبلک امپورٹنس مقدمہ پبلک امپورٹنس کا نہیں لگتا ہے آپ کو؟ اچھا پھر عدالت نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا کے کتنے ممالک میں کتنی ملکوں کی عدالتوں نے سزا دیا ہے؟ تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں. نکلا آپ سے سٹارٹ کیا جائے. اور پھر آخر میں اس طرح کی جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ اس کی نان سیریسنس سمجھتے ہیں. ایک ہی نقطہ نظر ہے ان کا. کل تو ان کے ایک دو صاحب نے آج ان کے ایک صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعظم دوسرا چن لے, یا تو احسن اقبال کو یا ایک اور صاحب کا نام لیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ انصاف ہو نہ ہو. آپ کی دلچسپی صرف ایک ہی ہے کہ محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نہ ہو, اور یہی ان کا ایک نقطہ ہے کہ وزیر اعظم نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو پیٹیشن فائل کیا اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ریزائن کر دیں, آپ ٹرائل پہلے کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا. تو ان کے پوائنٹ آف ویو کا ایک جامع ہے مدلل. انہوں نے کہا نہیں جی سب کی ٹرائل ہونی چاہیے, ایک ان کو آپ وکٹمائز نہ کریں. تو میرے بھائی ابھی خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ورسز نواز شریف. نو, it is Imran Khan versus Pakistan's development. It is Imran Khan versus Pakistan infrastructure. It is Imran Khan versus democracy. It is Imran Khan versus the apex court of the constitution of Pakistan. ٹھیک ہے بھٹو صاحب, مجھے یہ بتائیے پاناما کیس کا جو فیصلہ آیا, اگر وہ آپ کی منشا کے خلاف بھی آیا تو آپ کو تو منظور ہوگا نا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے مقدمہ داخل کیا تھا یہ 184 کے سب کلاس 3 کے تحت کیا تھا, جس میں عدالت کے پاس وسیع اختیارات ہیں کہ وہ اس کیس کے تحت تک پہنچنے کے لیے اور اس کے لیے جو بھی چاہیں وہ اقدامات کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے وہ کسی بھی ایویڈنس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں, کوئی ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں تھوڑا سا سپریم کورٹ کے اوپر آپ ذمہ داری زیادہ نہیں ڈال رہے کہ جو تفتیشی اداروں کے کام ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کرے, جو 1970 سے کسی نے کام جس کی ہمت نہیں پڑی نہ کسی ڈکٹیٹر کی اور نہ کسی سیاستدان کی وہ بھی سپریم کورٹ کرے؟ میں تھوڑا سا عرض کروں نا, میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے اور ہم نے یہ لکھ کے وہاں پر دیا اپنی پٹیشن, اور جو ہماری مسنس اپلیکیشنز ہیں اس میں لکھا ہے ہم نے کہ یہ جو ہے پاناما پیپرز کو بنیادی ڈاکیومنٹ قرار دیا جائے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے حکومت کو ایک خط لکھا تھا 22 اپریل کو, جس میں انہوں نے 47 سے احتساب کی بات کی تھی. سپریم کورٹ کو جو خط لکھا تھا, سپریم کورٹ نے اس کا جواب دیا تھا 16 مئی کو, اور اس کے اندر انہوں نے 3 چیزوں کی ہدایت رہنمائی دی تھی. انہوں نے 3 چیزوں میں ایک چیز یہ تھی کہ بھئی جو آپ کمیشن بنائی جائے, کیونکہ انہوں نے اس وقت کمیشن کے لیے کہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کمیشن بااختیار ہونا چاہیے, ٹوتھ لیس نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات انہوں نے اس وقت یہ کہی تھی کہ بھئی یہ جو 1956 کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے یہ جو ہے وہ فرسودہ ہے, نیا بنایا جائے. تیسری اس میں انہوں نے ہدایت یہ دی تھی کہ متعین ہمیں نام, پتے اور کمپنیوں کے نام سمیت تفصیلات جن کے خلاف آپ انکوائری چاہتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی نے جو پٹیشن فائل کی ہے اس میں اس کے مطابق ہم نے کہا ہے کہ یہ جو پاناما پیپرز ہے اس کو بنیادی ڈاکیومنٹ قرار دیا جائے, تاکہ اس کو ایک لمیٹڈ وہ ایک مل جائے کام کا دائرہ کار. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب جو ہے یا یہ جو کچھ قوم کے مسائل دولت لوٹنے کا اور یہ پاناما پیپرز میں انکشافات ہوئے ہیں, تو جماعت اسلامی نے اس کے لیے ایک مہم چلا رہی تھی. یہ تو اچانک اس میں یہ چیز بھی آ گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایویڈنس ریکارڈ کی جائے تاکہ اس کو قانونی شکل دی جائے. آپ کمیشن کی فیور میں ہیں؟ نہیں, میں کمیشن کی فیور میں نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یا عدالت خود کرے یا کمیشن. ٹرائل کورٹ نہیں ہے نا, نہیں ٹرائل کورٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹرائل نہیں ہے, دیکھیں یہ اس طرح کا ٹرائل نہیں ہے. یہ جو ہے آپ دیکھیں نا اس کے اندر پریکٹیکل پرابلمز ہیں جو علی صاحب بھی بیان کر رہے تھے. میں عرض کروں لارجر بینک کے ہیڈ ہیں کھوسا صاحب, اس نے کل جو آبزرویشن دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم حقائق تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, ہم جو ہے حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو حقیقت تک کیسے پہنچیں گے, کیسے پہنچیں گے جب تک یہ خود ریکارڈ نہیں. اسی لیے تو ہم نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو بلایا جائے. دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں, یا تو آپ پارٹیز, سیاسی پارٹیز ان کو شواہد لا وہاں پھر آپ ساری فائلیں اور شواہد اکٹھے کر کے عدالت کو دے دیں. یہاں پہ نہیں, جی سن بھی لینا.
دیکھیں یہ دنیا بھر میں اصول ہے جو کل انہوں نے بہترین مثال دی کھوسا صاحب نے. اس نے کہا کہ اگر ٹرین میں ایک آدمی سے کہا جائے کہ بھئی تم اپنی ٹکٹ دکھاؤ, وہ کہتے ہیں ثبوت تو تم پیش کرو. ایسا نہیں ہوتا. ثبوت پیش کرنا اس کا کام ہے جس کے اوپر الزام ہے. پھر نیب کے آرڈیننس کے اندر باقاعدہ یہ آرڈیننس نہیں ہے بھٹو صاحب, یہ قانون ہے, لا آف دا لینڈ ہے, لا آف دا لینڈ آئے گا. دیکھیں لا آف دا جو لینڈ ایکیوزڈ ہے, جس کے اوپر الزام لگا ہوتا ہے, اس کو عام اصطلاح میں وکلا کہتے ہیں بلو آئیڈ بوائے آف دا لا. اس کے لیے دیکھیں وائٹ کالرڈ کرائم کے لیے دنیا بھر کا یہ ہے, اصول یہ ہے. دیکھیں نا, اب آپ کسی سے بحث تو نہیں کر رہے ہیں, مجھ سے ہی کر رہے ہیں, ذرا میری بات بھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وائٹ کالرڈ کرائم دنیا بھر میں جو ہے اس میں یہ بات ہم تو آتی ہے. کہتے ہیں الٹا ٹانگ دیں جو چوری کی دو ہے. منٹ میری بات تو کرنے دینا. وائٹ کالر کرائم دنیا بھر میں اصول یہ ہے کہ وہ جس کے اوپر الزام لگتا ہے وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے. لیکن اس کے خاص مخصوص قوانین ہوتے ہیں. میں ذرا خرم صاحب مخصوص قوانین ہمارے یہاں بھی ہیں. نیب کے اندر جائیں نا, نیب کے اندر پارٹی کے لیے موجود ہے یہ قانون. یہ جو ہے عدالت ہے, یہ تمام اختیارات استعمال کر سکتی ہے. پروفیسر خورشید صاحب کے اوپر بھی تھا کہ ان کا بھی آف شور کمپنی ہے, مگر مرحوم نے پھر اس پہ بڑا سوری پروفیسر خورشید صاحب پروفیسر خورشید صاحب نے پھر کہا کوئی اور پروفیسر خورشید صاحب ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے نہ وہ چوری کا. وہاں پہ انہوں نے ایک آف شور کمپنی رجسٹر کرائی تھی, ان کی کوئی یو کے میں کوئی ادارے چلتے اس کے لیے. تو یہ آف شور کمپنی کو ہم ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں بھی, اور وہ بھی تعلیمی ادارے, پاکستان میں کئی ایسے ادارے ہیں. پی آئی اے بھی آف شور کمپنی سے رجسٹرڈ, آپ کو معلوم ہے یہ والی بات؟ جی پی آئی اے کی بھی آف شور کمپنی ہے, ہمیں معلوم ہے. آف شور کمپنی جرم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پیسے انویسٹمنٹ کیے گئے وہ کہاں سے اچھا ٹھیک ہے. وہ خرم شیر زمان صاحب, فیصلہ جو بھی آئے آپ کی منشا کے خلاف بھی آئے, آپ کو منظور ہوگا, پی ٹی آئی کو منظور ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ فیصلے قبول کیے ہیں, لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت برڈن آ گیا ہے, تفتیشی ادارے جو ہیں وہ تو دیکھیں کام کر ہی نہیں رہے نا. ان سارے اداروں کو تو نواز شریف صاحب نے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے قیادت کی تبدیلی کا. یہ وکیل تبدیل کر کے بار بار کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اس وقت پی ایم ایل این کے لیے اٹ سیلف اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت رہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس بچی نہیں ہے. ایک شخص جس کے اوپر اتنے سارے الزامات لگ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ثابت ہو گئے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کا تو شکر گزار ہونا چاہیے اس وقت سپریم کورٹ کو بھی اور اس پورے پاکستان کا بھی کہ ایک سیاسی جماعت کھڑی ہوئی ہے جو کہ سارے ثبوت لا کے فراہم کر رہی ہے. وہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. اس نے ثابت کیا کہ یہ کمپنی کس کی ہے. اس نے ثابت کر دیا کہ منی ٹریل ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ بات بالکل مناسب ہے کہ دیکھیں الزام لگا ہے جس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری اسے ثبوت دینا ہے. وہ ثبوت دے ہی نہیں پا رہے ہیں. قطری شہزادے کا تو جو معاملہ آیا ہے سب سے زیادہ پھنسے اس کے اوپر آ کے ہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو گیم جو ہے وہ بالکل اس وقت اوور ہو چکا ہے. میری نظر میں کچھ دن اور یہ چلے گا اور یہ ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی کہ اور جو ہیں اس پہ اور ٹرائلز ہوں گے یا اس کے اوپر کمیشن بنے گا. یہ فیصلہ سپریم کورٹ سنا دے گی. میکسیمم میری نظر میں 8 سے 10 دن کے اندر یہ کیس آپ کا کلوز ہے. ٹھیک ہے, آپ کی نظر جو ہے وہ قانون جو جانتے ہیں ان سے ہو سکتا ہے مختلف ہو. علی ظفر صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ علی ظفر صاحب ہیں جی لائن پہ؟ جی میں ہوں. جی علی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے بارے ثبوت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ الزام لگ گیا وائٹ کالر کرائم کے اندر, وہ بے شک سپریم کورٹ کے اندر ہی مقدمہ ہے, تو اب بارے ثبوت بالکل دوسری پارٹی پر آ گیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ دیکھیں یہ وائٹ کالر کرائم اور جو منی لانڈرنگ کیسز ہوتے ہیں اس میں دنیا بھر میں قانون ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ برڈن آف پروف, اگر کوئی ایسٹ کسی کا آپ دکھا دیں کہ واقعی اس کا ایسٹ ہے تو پھر برڈن آف پروف اس پہ ہوتا ہے کہ وہ ایسٹ دکھائے کہ میرے پاس کہاں سے پیسے آئے اس ایسٹ کے لیے. تو جس طرح میں اگزامپل دیتا ہوں, ایک سول سرونٹ ہے, اس کی اگر 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے لیکن اس کی جو آپ کی جو گھر ہے اس کا 4 کروڑ کا ہے, تو پھر برڈن اس کے اوپر ہوگا کہ وہ دکھائے کہ 1 لاکھ کی تنخواہ سے میں نے 4 کروڑ روپے کا گھر کیسے لیا. یہ تو ایک ہے پوزیشن, لیکن ابھی فی الحال جو یہ کیس چل رہا ہے اس میں برڈن آف پروف کا ایشو زیادہ نہیں ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ کیا دستاویزات جو پیش ہو رہے ہیں یا دونوں سائڈ جو پیش کریں گی
اور کر رہی ہیں وہ کس طرح پروو ہوں گی, ٹھیک ہے, ان کا ثبوت کیا ہوگا. ابھی ایشو برڈن سے زیادہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا ایز اے ٹرائل کورٹ یا کمیشن کے ذریعے کرے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ بھی کر سکتا ہے خود ٹرائل کورٹ کے حوالے سے, خود ٹرائل کورٹ بن سکتا ہے, ٹرائل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ. تو لائن ڈراپ ہو گئی. ایک بریک لے. شامدید ہاشمی صاحب, ہمیں یہ تو بتائیے, یہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو کل عدالت نے کہا کانٹرڈکشنز موجود ہیں وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے, تو یہ 62-63 ویسے لاگو نہیں ہوتا, ختم کر دینا چاہیے آئین سے, میرا خیال ہے اس کو. تو نہیں, دیکھیے ہم ایک بات بھول جاتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمیں اگر یہ والی بات ہے تو کل کو لوگ کہیں گے کہ آرٹیکل 2A کے اغراض مقاصد بھی نکال دیا جائے, اور کئی وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ توہین کرتے ہیں ہم اپنے جو اغراض و مقاصد پاکستان بنانے کا. اس طرح سے اگر آرٹیکل 62 اور 63 نکال دیا جائے تو ہر کوئی بھی اٹھائی گرا آ جائے. کم سے کم یہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ تو موجود ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بڑا خوف سا ہے. اور پھر اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہماری اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے اس کو ریفر کرنا چاہیے آرٹیکل 62 اور 63, اور اس میں ایک ان سے درخواست کی جائے کہ آپ ہمیں ایک فریم ورک بنا کے دیں کہ کون کون سے لوگ اس میں آتے ہیں. غلط بیانی جو بات کرتے ہیں, غلط نہیں, میں سمجھا نہیں, وہ تو الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہوگا کہ 62 اور 63 کے اندر ہے جس کے اندر تمام تر صفات درج ہیں جو کوالیفائی کر سکتا ہے. کل میں آپ کو بات بتاؤں, پچھلے ہفتے ایک بحث چھڑ گیا تھا ڈاپ ٹیسٹ کے حوالے سے. آئی ایم آف دا ویو اینڈ اوپینین, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آدمی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ جاتا ہے, جو بھی آدمی گریڈ 18 کراس کرتا ہے, جو بھی آدمی پارلیمان کے اندر آتا ہے, کرنل کا رینک کراس کرتا ہے, جو بھی آدمی CSP آفیسر بنتا ہے, ان سب کے ڈاپ ٹیسٹ ہونے چاہیے میرے بھائی. کیونکہ آپ ایسے فیصلے کرنے والے جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے اگر آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے. تو سب سے پہلے آرٹیکل 62 یا پھر امریکی ایک خاص ریاست ہے جس کے اندر یہ ڈوپ الاؤڈ ہے, ڈوپ ٹیسٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ الاؤڈ بھی ہے نا, ایک خاص امریکی ریاست ہے اس کے اندر, یا پھر وہاں پہ بھجوا دینے چاہیے ایسے لوگوں کو. نہیں, ایسے لوگوں کو کہیں کہ کوئی اور کام کرے. ہاشمی صاحب, اتنے 62-63 والے تو معیار جو ہیں آج تک پاکستان کے اندر ان کا نفاذ ہو نہیں سکا. آپ ایک اور کرائٹیریا شروع کریں, یہ 62-63 میں آ جائے گا ڈاپ ٹیسٹ, یہ اسی میں شامل ہو جائے گا میرے بھائی. انڈر انفلوئنس آف سم تھنگ تو نہیں ہے, کوئی آدمی کوئی فیصلے کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. تو یہ میں کوئی گالی تو نہیں دے رہا ہوں, ایک اچھی بات کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہال صاحب آپ اپنا ڈاپ ٹیسٹ کریں, مجھے کروانا چاہیے یار, کیوں نہیں کرواؤں. نہیں تو پھر اس کے اندر ہاشمی صاحب پھر آپ سگریٹ کے اوپر آ جائیں گے, پھر آپ کہیں گے یہ پان جو ہے, بیٹل جو ہے, اس سے کینسر ہوتا ہے, یہ بھی بند کریں, یہ بھی دماغ کو پھر بیٹھے نا. کہاں تک جائیں ہمارے ہے کہ آپ قرآن سے رہنمائی لیں, احادیث سے لیں, اجماع کریں, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے, عدالتیں ہیں, پارلیمنٹ ہے, بیٹھیں کہیں سے تو شروع کریں. وہ اجماع کیا نا اپوزیشن نے, آپ لوگ نہیں مانے, ٹی او آج جب ڈیسائیڈ کرنے کی باری آئی تو آپ لوگ تو نکل گئے اس سے, آپ تو مانے نہیں. یہ اجماع ٹھیک نہیں تھا. اس اجماع میں جو قوانین بنا رہے تھے وہ توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا تھا. اب یہ آ گیا نا, اس سے باہر اچھے لوگ تھے, باہر نکل آئے اس سے. کہاں باہر, ابھی بھی آپ کو وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو طلب کریں, آپ کہہ رہے ہیں باہر آ گئے. کرنا کوئی اور بات ہے. دیکھیں نا, ہماری تو تاریخ ہے کہ خلیفۃ المسلمین جاتے ہیں عدالت میں, اور جانا چاہیے, امیر المومنین جاتے ہیں اور جانا چاہیے, کون سی برائی ہے. لگتا ہے آپ کی میاں صاحب سے ذاتی طور پہ بات ہو گئی ہے اس کے اوپر. ہاشمی صاحب, میاں صاحب ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. اچھا بھٹو صاحب, ہمیں یہ بتائیے, یہ آپ عدالت کے اندر موجود ہیں, تمام تر آپ کہہ رہے ہیں کہ شواہد بھی عدالت جو ہے وہ دیکھ لے اور مان لے اس کو. اگر آپ کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ سڑکوں کے اوپر ہوں گے, ایک اور نیا اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہوگا, کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جی, ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ایسا ہوگا جو قابل قبول ہوگا, انصاف والا ہوگا. ابھی سے کیوں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں اسٹریٹجی جاننا چاہ رہا ہوں. یہ لیجٹمیٹ کوسچن ہے کہ سیاسی جماعتیں پھر کیا کریں گی اگر آپ کی منشا کے مطابق فیصلہ نہیں آتا, آپ سڑکوں پہ ہوں گے. دیکھیں نا, ایک ہے حکومت کے معاملات پہ اپوزیشن کی تنقید, حکومت کے جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر اپنے تنقید, یہ تو اپوزیشن کا حق ہے, ہوتی اس لیے تاکہ حکومت کو ٹھیک کرے.
جہاں تک اس کا تعلق ہے 2013 کے الیکشن کے حوالے سے کمیشن بنا, اس نے فیصلہ دیا, سب نے قبول کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں سیاست اور عدالت کو دیکھیں, عدالت علیحدہ علیحدہ, قانون کو اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. ایک طرف آپ الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے مل کے لڑیں مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور دوسری طرف آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, آپ نے نہیں لڑا ان کے ساتھ مل کے, نہیں لڑا. ٹھیک ہے. اچھا, میں تو آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, 62-63 کے حوالے سے یہ بات آئی, 62-63 میں صرف مذہبی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. 62-63 کے اندر جو ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس آدمی کو سزا لگی ہو, جس آدمی نے کوئی کرپشن کی ہو, اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی موجود ہیں. اس لیے 62-63 جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مذہبی معاملات کے لیے ہے, بلکہ وہ ایک ایسے قومی اسمبلی کے ممبر, ایسے سینٹ کے ممبر, صوبائی اسمبلی کے ممبر یا صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, ان کے لیے, گورنر کے لیے وہ شرائط ہیں تاکہ ایک کلین آدمی جو ہے وہ ہمارا سربراہ بنے. اور یہ دنیا بھر میں ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ مغرب میں, پارلیمان میں بھی جہاں مغرب میں جہاں جو ہے وہ یہ جنسی معاملات پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہاں پر بھی اگر وزیر کے اوپر الزام لگتا ہے تو فوراً استعفیٰ دے دیتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ نے دیا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اوپر یا کسی کے اوپر بھی الزام لگ جائے, برطانیہ میں لگ جائے, یورپ کے کسی ملک میں لگ جائے, فوراً استعفیٰ دے دیتا ہے. تو اس لیے 62-63 جو ہے وہ ہمارے پاس تو ایک دستور ہے, لیکن برطانیہ میں لکھت میں دستور نہیں ہے, وہاں تو روایات ہیں, لیکن روایات کی بھی وہاں پہ اتنی پابندی ہوتی ہے. تو یہ وہ ایک قسم کی 62-63 ہے. بھٹو صاحب کس کا فیلئر ہے جی؟ 62-63 بنایا اور اس کو پھر اطلاق نہیں ہوا, قوانین تو بہت ساری چیزوں کا نہیں ہوا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ یہ ہے کہ یہ تو الگ ہے کہ ہم اس کے طلاق کی مطالبہ کرتے ہیں, لیکن بذات خود وہ تنقید کا نشانہ بن جائے, یہ ہمارے لیے قابل سمجھ میں نہیں آتی بات کہ 62-63 کو کیوں جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے, تنقید کی جاتی ہے, اور اس کو مذہب کے حوالے سے کی جاتی ہے, جبکہ مذہب کے کل 3 اس میں کلاسز ہیں. دیکھیں اس میں 3 کلاسز ہیں جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. وہ تو دنیا داری کے ایمانداری کے نشانہ اس لیے بناتے ہیں کہ جب وہ خالی بوتلیں اور ڈبے جو ہیں وہ ملتے ہیں, وہ جہاں پہ پارلیمان کے وہ جو رہتے ہیں تمام لوگ ایم پی ایس, وہ جمشید دستی صاحب جو کہہ رہے تھے, تو یہ تو اداروں کی فیلیور ہے نا, ادارے وہاں پر. تو وہ 62-63 کا اسرائیل کے وزیر اعظم سے پولیس پوچھ گچھ کر سکتی ہے, تو یہاں جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کر کے, لاجز میں جا کر کے, اور پارلیمنٹ کے ممبر سے کیوں نہیں پوچھ گچھ کی پولیس نے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے اداروں کی فیلیور ہے. اداروں کا فیلئر ہے یا جو اداروں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دستور کا کوئی ان کا کمال ہے؟ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں اداروں کے, ان کا بھی کمال ہے نا, یہ اداروں کا تو فیلئر ہے. یہ اندر ہے, اگر اتنی اچھی روایات ہوتی اور اتنے اچھے ادارے ہوتے تو آج یہ پاکستان کا حال نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ پولیس, ایک آدمی کس نے پنپ نے دیا اداروں کو یہاں پہ؟ مجھے ان کا نام تو بتائیے کسی صاحب کا. پاکستان کے پہلے دن سے لے کے آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اسی طرح کے کام کیے, ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے. اپوزیشن کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, حکومت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب بھی, سوری میں آپ کے پاس آؤں گا. مجھے بتائیے گا یہ خرم شیر زمان صاحب, آپ کی جو شواہد ہیں وہ ہمارے, جو میں نے کہا تھا بالکل قانون کی نظر رکھنے والے تھوڑی مختلف نظر رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی یہ ٹیسٹ ہوگا تو پھر یہ مستند ہوگا. اگر ایک پارٹی کہے گی کہ آپ کے یہ شواہد نہیں ہیں تو عدالت کے لیے پھر بڑا مشکل ہوگا اس کو شواہد ثبوت کا درجہ دینا. نہیں دیکھیں, میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے لیے مشکل ہوگا. عدالت ایک اپنا کام چل رہی ہے اور ڈیفینیٹلی ٹاک شوز کے اوپر ایک ڈیفرنٹ باتیں چل رہی ہے. لیکن ابھی جیسے کہ صادق اور امین کی بات ہو رہی تھی, تو کیا پوری دنیا کے اندر بھی کوئی شخص نواز شریف کو اس وقت جو آپ کے وزیر اعظم ہے پاکستان کے, ان کو کیا کوئی صادق اور امین مان سکتا ہے؟ کیا اس بات میں سچائی نہیں ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس جو اپنی سٹیٹمنٹ دی وہ غلط تھیں؟ کیا اس بات کے اندر کوئی دو رائے ہے کیا کہ انہوں نے پی ٹی وی پہ آ کے جو اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں کیا وہ آج ان کی سٹیٹمنٹس میچ کرتی ہیں؟ اس میں بہت سارے سوالات ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کیوں بینیفیشل اونر ہیں. اس میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جس وقت آپ کے فائنانس منسٹر ہیں, اس کے اندر ان کا سوال رول کیا ہے, ان کی بیٹی, اور اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ ان کا کون سا فیملی ممبر ہے جو موزیک کو اور ان ساری ٹرانزیکشنز کو ڈیل کر رہا ہے. دیکھیں اتنے سوالات ہیں کہ سوالات ختم ہی نہیں ہوں گے, یہ جوابات دے نہیں پائیں گے, یہ تو پھنس چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یقین ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ کوئی کمیشن بننے نہیں جا رہا ہے. یہ آپ کا رزلٹ 2 ہفتوں کے اندر سامنے آنے والا ہے. ہم نے جو جتنے بھی ثبوت فراہم کیے ہیں
اس کے اندر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. میرا جو ہے نا سوال ہے نہال صاحب سے کہ نہال صاحب آپ آئی سی آئی جے کو جا کے کیوں نہیں سو کرتے ہیں؟ ان کا تو نمائندہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ان سے کیوں نہیں جا کے آپ سوال کرتے ہیں؟ انہوں نے تو آئی سی آئی جے کی رپورٹ کو مان لیا کہ ہمارے فلیٹس ہیں. یہ خرم صاحب سوال کی یہ ای میل اگر لیک نہیں ہوتے تو آئی ساری سے زندگی آئی پاکستان جی کو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا میں وزیر کہیں اعظم بھی جو ہے محمد وہ نواز اتنا کرم شریف شخص صاحب ہے, کے اس آف نے شور منی لانڈرنگ کمپنی کی کا ہے, ذکر منی نہیں کے ذریعے کیا سے ہے. پیسے بھجوائے. آپ کے چیئرمین کی آف شور کمپنی آئی سی آئی جے نے تو کہیں پہ نواز شریف صاحب کا ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کی کوئی کمپنی سر ہے. آپ کیوں نہیں سو کرتے ہیں آئی سی آئی جے ہم کو؟ کس آپ جا بات کے پہ ان کو سو سو کریں؟ کریں, آپ ان سے آئی سی سوالات آئی جے نے کریں. تو ہمارا ذکر ہی نہیں کیا میرے بھائی. اس میں تو آپ کا ذکر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی نیازی سروسز لمیٹڈ. نواز شریف صاحب نے یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جو شخص کرپشن کرتا ہے, جس کا 2 نمبر پیسہ ہوتا ہے, وہ کبھی اپنے نام کے اوپر نہیں رکھتا ہے. اپنے سے مراد اپنی آل اور اولاد, اپنے سے مراد اس کی فیملی جائیداد رکھی ہے. 1999 میں تو جناب وہ بچہ پڑھ رہا عمران تھا, خان صاحب نے کہا تھا کہ 2000 میں کمپنیاں بنائی اسی لیے جاتی ہیں. یہ آرگومنٹ جو ہے اٹ کٹس بوتھ ویز. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کمپنیاں جو ہیں بنائی اسی لیے جاتی ہیں کہ آپ اپنی ویلتھ کو چھپا سکیں, ٹیکسز اوائڈ کر سکیں. تو جو آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بھی خرم صاحب ٹرو ہوگا. نہیں سر دیکھیں, عمران خان صاحب نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جھوٹ بولی ہے. عمران خان کے سٹیٹمنٹ آپ جتنی بھی سن لیں گے آپ کو سیم سٹیٹمنٹ عمران خان کا دوسرا نام ہے جھوٹ. مریم صاحبہ جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ الگ ہے, ان کے دونوں بچوں کی سٹیٹمنٹ الگ ہوتی ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب جب فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں, پی ٹی وی میں کہتے ہیں, ان کی الگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے ان کا وکیل کہتا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ تو سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. تو دیکھیں یہ تو شرمندگی کی باعث ساری باتیں ہیں. پوری دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کا جو ہے نا اس کے اوپر سوالات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کا نام پوری دنیا میں آپ کا بدنام ہو رہا ہے. تو یہ کب تک یہ چیزیں پورا پاکستان دیکھتا رہے گا؟ دیکھیں نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے. کانٹرڈکشنز کا کیا کریں جو اس کیس کے کہیں اندر پہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ساری سٹیٹمنٹس ویلڈ ہیں, ٹھیک ہے. کہیں بھی میں نے ساری سٹیٹمنٹس کو غور سے سنا ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دیا. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جب وقت آنے پہ فیملی یا جو کاروبار کر رہے ہیں وہ پراپر فورم پہ اس کا جواب دیا جائیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم بیان کر دیں گے. تو جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ہوتا ہے دنوں کے جمع, اندر ہم میں نہیں, انڈیویجولز نہیں ہوتا ہے. یا جب میں کہتا ہوں میں نہیں رکھتا تو اس کے معنی میری فیملی, میں میری فیملی. ٹھیک ہے. Yes, ویسے وہ نیب کے اندر بھی ایک قانون ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ہے الزام تو وہ اس کے بچوں سمیت وہ سارا یہاں نیب کی عدالت میں نہیں ہے. نیب کی عدالت میں نہیں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا بار بار وہ ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ پراپرٹی انہوں نے چھپائی کیوں دی, کیوں کنسیل کی دی اس پراپرٹی کو؟ چھپائی ہے. حسین نواز نے پیناما پیپر سے بہت پہلے سے کہا ہوا ہے. کیا لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ سعودی عرب میں ہمارے کاروبار ہیں؟ سب کو پتا تھا. آپ پھر کہتے ہیں کہ اتفاق فاؤنڈری بھی ہم چھپائی ہے. نواز شریف کے والد صاحب جدی وہ محنت کر کے مزدوری کر کے پاکستان کے بڑے صنعت کاروں میں سے بن گئے تھے. کوئی ملازمت نہیں کرتے تھے انجینئرنگ کہ ایک دن ان کو خورم صاحب آپ کچھ خاص اینکرز ہیں, ان کے پروگرام دھیان سے دیکھا کریں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ پہلے اس کا ذکر ہوا تھا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے اپنا ہمیں وقت دیا. جو چیز ایک سامنے ابھر کے آئی ہے, آئندہ آنے والے دنوں کے لیے آپ ضرور اس کے اوپر نظر رکھیے گا. جو شواہد دیے جا رہے ہیں عدالت کو, عدالت اس کو کیسے جانچے گی کہ وہ مستند ہیں یا نہیں. ویری امپورٹنٹ. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.